من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله. چھینانی سے عزیزان محترم، حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب بانی و محتمی مدرسہ دارالعلوم بسنطنی، حضرت مولانا فیاض احمد صاحب جانا کیا نائب و قاسمی بانی و محتمی مدرسہ فیض یعقوب کس لئے جاتا ہے دیگر جانا کیا تو روز علماء کرام محاضرین مجلس نہیں کس لئے جاتا ہے اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنایا، برابر ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہم سب کو حق پرست علماء کی اطاعت کا موقع نصیب فرمایا۔ واقعتاً ہم اپنے اوپر جتنا بھی فخر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج کی جو مجلس ہے، اس مجلس کے اندر ابھی ہمارے سامنے جناب محتمین صاحب آداب اللہ فیوزہ جس بات کے طرف ہم کو توجہ دلائی ہے کہ ہمارا جو ملک ہے، یہ ملک کیا ہے، اس ملک میں ہم کب سے ہیں اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہم کس رون
किस रौ में बह रहे हैं और हमारी नस्लों की हिफाजत, हमारी नस्लों की फिक्र कैसे करना है। इंशाअल्लाह आपका वक्त ज्यादा नहीं लिया जाएगा, तवज्जो से इस तरफ देखते रहिए। देखिए, ये मुल्क किसी का नहीं है, ये मुल्क अल्लाह का है। अल्लाह के जितने बंदे हैं सब के सब इस मुल्क के हकदार हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि ये मेरा है, मैं ही इसका मालिक हूं। तमाम कायनात का मालिक वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह तबारक व तआला ये जमीन पैदा किए, झाड़ शजर पहाड़ सब अल्लाह ने पैदा किया। जिसने पैदा किया उसी ही को यह हक है कि उसी के साथ हम जुड़ जाए। बात को ज्यादा गहराई के साथ के मुख्तसर उन्वान पर लाते जा रहा हूं, तवज्जो दीजिए आप। इस मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले नबूवत का चराग इस मुल्क में जलाया। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम इस मुल्क में पैदा उतरे। पैदा तो जन्नत में हुए, लेकिन इसी मुल्क में उतरे। तो इससे और ये बात मजबूत हो जाती है, ये मुल्क हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुल्क है। तो इस मुल्क में हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उतरे, ये हमारी बात नहीं है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह तबारक व ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में उतारा जन्नत से। तो इस एतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब यहाँ उतरे, यहीं से सबसे पहले हज को तशरीफ ले गए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो इंसानियत की इब्तिदा जहां से, वहीं से हमारे इस मुल्क का ताल्लुक। और इसी तरीके से हमारे जो आखिरी नबी सरवरे कायनात ताजदार अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे तो जीने नहीं दे सकते थे, इसी ताकत अल्लाह ने दी थी। लेकिन इनके हाथ में जो ताकत थी, अल्लाह तबारक व तआला की निगाहों में ऐसा मुसलमान बनना पसंद नहीं था, तो मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया। तो इस तरीके से इस्लाम फैलता गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ बहुत सारे मुसलमान बादशाह आते चले गए, एक के बाद दूसरे आते गए। मुगलिया सल्तनत आई, मुगलिया सल्तनत आई तो बाबर जो बादशाह है, जिसके सिलसिले से बोलने वाले छोटे जालिम में कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह उसने जुल्म से बनाया, एक इबादतगाह को तोड़कर झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं, सरी झूठ है। बाबर के लिखे हुए अल्फाज आज भी हुमायूं को लिखता है, बेटा हुमायूं, ये मुल्क के अंदर हमारे और भाई भी जो इस्लाम नहीं लाए, वो गाय को ज़बह करना पसंद नहीं करते। ताकत बाबर की है, भाई का लाल उसके जूते को भी छीन नहीं सकता था। इतनी ताकत होने के बावजूद इस्लाम के रवादारी को उसने किस अंदाज से बता रहा है, तवज्जो से सुने इस बात। कहने लगा, बेटा हुमायूं, हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, वो गाय को ज़बह करना पसंद नहीं करते हैं, लिहाजा इस मुल्क में गाय ज़बह करने की इजाजत न दिया जाए। बहुत अच्छा, न किया जाए। इस तरीके से मसावत और इंसानियत का सबक मुसलमान बादशाहों ने दिया, जो
طاقت کے باوجود گائے کو ذبح کرنے سے منع کر رہا ہے، ایسا بادشاہ کیا مسجد کے لیے ایسی جگہ چھوڑ کر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پوری زمین تو اس کے قدموں کے نیچے تھی، وہ جو چاہے جہاں چاہے بنا سکتا تھا۔ تو بہرحال مسلمان ایک حد تک چلتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فیصلہ ہے، جب تک مسلمان اللہ کی ذات کو پکڑ کر کلام اللہ کو سامنے رکھ کر سلطنت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ رہے گی۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر نفس کو لے کر شیطانیت کو لے کر آگے بڑھے گا، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور نصرت بھی سے ہٹ جائے گی۔ ایسے ہی ہوا، بادشاہوں کے اندر عیاشی آ گئی، عمارت سازی آ گئی، فلاں اس کے پیچھے دوڑنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انگریز کی شکل میں ایک دشمن خدا، دشمن رسول اللہ، دشمن اسلام جو انگریز تھا انگلینڈ کا، اس کو آہستہ سے 1600 میں داخل کر دیا انڈیا کے اندر۔ انڈیا میں جو داخل ہوا انگریز، کیا سمجھ کر؟ جہانگیر کا دور تھا، کہنے لگا یہاں آئیں گے، تجارت کریں گے، بیپار کریں گے۔ جہانگیر جو تھا پہلے اجازت نہیں دیا، لیکن بعد میں کہنے لگا ٹھیک ہے تجارت کرنا تو کر لو۔ تجارت کے ہیلے میں یہ لوگ بیوپاریوں کے شکل میں ملٹری کو اندر لاتے گئے، لاتے اورنگزیب کے زمانے میں تو کچھ نہیں ہو سکا۔ اورنگزیب کشمیر نہیں بلکہ افغانستان سے لے کر سری لنکا تک پورا انڈیا انہوں نے بنا دیا، گجرات کے کنارے سے لے کر برما کے آخر حد تک انہوں نے انڈیا بنا دیا، پورا ایک ملک تھا ہمارا۔ لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مسلمانوں ہی کا ملک ہے، نہیں، اس کے اندر ہر کوئی رہتے، سب کا ملک ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو مسلمان کو شریعت پر چلنے کے لیے اسے مجبور کیا جاتا ہے۔ مجبور کا مطلب یہ ہے سلطنت تھی جس کی وجہ سے اسے چلنے کے لیے قانون پر لگایا جاتا ہے، غیر مسلموں کو شریعت پر چلنے کی کوئی زبردستی بالکل نہیں تھی۔ چلتے چلتے انگریز آیا، آتے اورنگزیب کے بعد جو ان کے اولاد آئے ان کے اندر بے دینی آتی چلی گئی۔ بے دینی جب آئی، آتے اتنی بے دینی آئی، الحفیظ الامہ اس کا اظہار کرنا بھی مشکل ہے، ملک کے اندر ٹکڑے ہو گئے، یہاں ایک بادشاہ، وہاں ایک بادشاہ، یہاں جہاں گورنر ہوتا تھا وہ گورنر بھی اپنا بادشاہ ہونے کا اعلان کرتا، پھر کیا ہوتا پورے ملک کے اندر تو بھی انگریز کیا کرنا شروع کر دیا۔ اب تک تو ہم سب مل کر تھے، انگریز کیا کر دیا، جو ہمارے غیر مسلم بھائی تھے ان سے جا کر کہیں یہ ملک تمہارا ہے، مسلمانوں نے تم سے اس ملک کو چھین لیا، ہم ساتھ دیں گے، تم ان کو مارو، ان کو بھگاؤ، یہ ملک تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ مسلمانوں کو جا کر انگریز بولتے ان کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہمیشہ تمہارے اپوزٹ رہتے ہیں، ان کو جا کر اس طریقے سے بول کر جو مسلمان اور غیر مسلم، ہندو مسلم جو مل جل کر تھے ان کے آپس میں سب سے پہلے پھوٹ ڈال کے تاکہ ان کی قوت ٹوٹ جائے اور انگریز اپنے قبضے میں لے۔ اس طریقے سے جب انتشار ہونے لگا تو سب سے زیادہ ان کو جو خطرہ محسوس ہوتا تھا ہمارے اس ملک میں بادشاہوں میں، کس سے خطرہ لگتا تھا معلوم ہے؟ کلکتہ میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا سراج الدولہ، زبردست بادشاہ، اس کے سامنے انگریز کی دم نہیں چلتی تھی، تو خود مسلمانوں کو پیسہ ڈال کر خرید لیا، جیسا آج بھی خریدتے ہیں نا، مختار عباس تقوی ہے نہیں ہے، جس کا ہے حکومت کا جھنجھنا ہے، جدھر ادھر ہلاؤ تو ادھر جھنجھن بولتا ہے، ادھر ہلاؤ تو ادھر جھنجھن بولتا ہے۔ اس طریقے سے اس زمانے میں میر جعفر کے نام سے کمبخت تھا، اس کو پکڑ کر پیسہ دے کر کیا کیا گیا،
सिराज उद्दौला को शहीद करा दिया गया। वो पूरा इलाका कब्जे में ले लिया। मैं मुख्तसर बोलता हूँ। फिर उसके बाद जो खतरा महसूस हुआ हमारे इस इलाके में, हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को डेंजर मालूम होता था। बहादुर थे, हिम्मत और शुजाअत थी, अल्लाह से डरने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, ना मुसलमान ना हिंदू, सबको लेकर चलने वाले थे, सब उनके पीछे चलते थे। तो अंग्रेज को सबसे ज्यादा खतरा इनसे महसूस हुआ। तो उनकी सल्तनत में एक शख्स था, उसका नाम था मीर सादिक। पैसे लाकर उंडेल दिया गया, जितना चाहो ले लो, और टिप्पू सुल्तान के बाद तुमको इस तख्त पर बिठा दिया जाएगा। हिरिस, मुसलमान के अंदर हिर्स, हसद जब आ जाता है तो फिर इसके अंदर इतनी शैतानियत आती है कि शैतान की जरूरत नहीं पड़ती। ताकीद करने के अंग्रेज हर किसी को ले लिया। उसमें कमबख्त बदनसीब हैदराबाद का नवाब निजाम दौला भी शामिल हो गए, मीर निजाम अली वो भी शामिल हो गए। मुसलमान हजारों की फौज लेकर अंग्रेज, मरहटे और इसी तरीके से मद्रास का एक नवाब वालाजा, हैदराबाद का नवाब मीर निजाम अली, सब मिलकर क्या किए, एक ही वक्त में एक फर्द वाहिद अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाला हजरत टिप्पू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। अब क्या था, पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन मुसलमानों की कुव्वत को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद इंडिया के ऊपर अंग्रेज बैठ गया। अंग्रेज जब बैठा तो सबसे पहला उसने ये काम किया, हमारे मुल्क में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना था। यहाँ सोना, यहाँ पैसे जो लोहे के स्टील के चल रहे ना, नहीं चलते थे। आज से 150 साल पहले यहाँ जो पैसे सिक्के थे, रुपए के जो बिल्ले थे, सोने के थे, सोने के। चांदी बाद में आई, चांदी का रुपया जब आया तो उसे हिकारत से लोग देखने लगे, सोने के थे। अंग्रेज आया तो क्या किया, आहिस्ता से जितना इंडिया में पैसा सोना था, पहले सबसे पहले सोना, बादशाहों को मारकर उनके हीरे, उनके जवाहरात, उनके ताज, ये सब लूट कर लेकर चले गए। पहले ले जाकर वहां पैक करा दिए। क्यों? पूरे इंडिया वाले को अगर हमने भगा डाले तो हमें पहले ले लेकर हमें क्या करेंगे, हिफाजत कर लेंगे। ये हुआ। उसके बाद इंडिया में कपड़ा ऐसा बनता था, दुनिया में कहीं नहीं बनता था कपड़ा। उसमें ढाका, इंडिया था, आज बांग्लादेश। अंग्रेजों ने बनाया, मुसलमान कभी पाकिस्तान कभी बांग्लादेश बनाना पसंद नहीं। ये बनाए क्यों? हमारी जितनी पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा थी, उतनी पॉपुलेशन होती तो जितने आज असम पार्लियामेंट में सीट है बराबर हमारे आधे सीट हमारे होते थे। या हमारे सीटों को तोड़ने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया गया। तो ढाका में एक मिल थी कपड़े की, वो कपड़े की जो मिल थी, पूरी दुनिया में ऐसा कपड़ा कहीं नहीं बनता था, इतना प्यारा और इतना बेहतरीन। जैसा लोग जापान का कपड़ा बड़े बहुत अहमियत से देखते, उस वक्त इंडिया का जो कपड़ा होता था बहुत अहमियत से देखते थे। वो कपड़ा बनाने वाले जितने अफराद थे, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है नक्शे हयात, 2 जिल्दों में हजरत अपने हाथों से लिखा हुआ मैं आपके सामने सुना रहा हूं। तो ढाका के अंदर जो कपड़े थे मिलते, उसमें सब के सब तकरीबन मुसलमान काम करते थे। और किताबों में लिखा है, इतनी नाजुक साड़ी भी बनाते थे बनाने वाले, पूरी साड़ी को लपेट कर इतने छोटे से डब्बे में भी दाखिल करना चाहे दाखिल कर सकते थे। इतनी नाजुक और इतना बारीक धागा बनाया करते थे। तो ये क्या किया अंग्रेज, ये पूरी मशीनरी और पूरे बनाने वाले लोगों को यहां से गिरफ्तार कर लिया, कंपनी
قبضہ کرنے کے بعد پوری مشین اور پورے کام کرنے والے کاریگروں کو سمندری جہاز کے ذریعے سے انگلینڈ لے کر چلے گئے. وہاں جا کر پوری مشینری فٹ کر دی گئی. کرنے کے بعد وہاں کپڑا بنانا شروع کیے. کہاں؟ انگلینڈ میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے گلاسگو. گلاسگو ہمارے بچپن میں گلاسگو مل آتا تھا. وہاں پورے انگلینڈ کے لوگوں کو لا کر کپڑا جیسا بنانے کا تھا بنانے کا سکھا دیا گیا سب کو. جیسے انڈیا میں کپڑا بنتا تھا ویسے بنانے کو وہاں انگلینڈ کے لوگوں کو سکھا دیا گیا. جیسے ان لوگوں نے کہا ہم پورے کے پورے سیکھ لیے تو جتنے کام کرنے والے اور سکھانے والے تھے ان سب کو کھڑے کر کر ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا, قطر دیا گیا تاکہ ایسا کپڑا پھر دنیا میں کہیں نہ بنے. ڈھاکہ مل جو آتا تھا ڈھاکہ سے ڈھاکہ مل وہ گلاسگو مل کے نام سے دنیا میں شروع ہوا. اس طریقے سے ظلم کرنے والا انگریز ہمارے ملک میں تھے. تو جب ظلم زیادہ ہو گیا اس ظلم کو ہٹانے کے لیے ہمارے ملک سے سب سے پہلے خون کا قطرہ بہانے والے علماء کرام تھے. وہ سب سے پہلے جنہوں نے قدم اٹھایا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نواب بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا کہ ہمارا ملک ظلم کی حد ہو گئی, اب ہم کو خاموش بیٹھنا نہیں ہے, ہم کو تو تلوار لے کر آگے نکلنا ہے. انگریز سب سے پہلے تو غیر مسلموں کو یہ کہہ دیا تھا یہ ملک تمہارا ہے. اس وجہ سے اب وہ تو آئیں گے نہیں انگریز کے خلاف, وہ تو ساتھ تھے. اب جو مقابلہ تھا وہ مسلمانوں سے تھا, اور مسلمان جب آگے بڑھے تو مسلمانوں کو ایسا چن چن کر شہید کیا گیا. 3 دن کے اندر جہاں بھی علماء ملتے 63,000 علماء کو پھانسیوں پر چڑھا دیا گیا تاکہ اسلام کی شمع کو بند کر دیا جائے اور اسلام کو ختم کر دیا جائے. اس کے بعد ہوا یہ, میں مختصر بول رہا ہوں, ملک کے اندر ہر طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنا, مدارس کو بند کرنا شروع کر دیا گیا. جب مدارس بند ہونا شروع ہو گئے, علماء شہید کر دیا گیا, علماء کو پریشانی ہوئی کہ اب پھر کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جزائے خیر نصیب فرمائے. اسی طریقے سے حضرت قطب بیلور رحمت اللہ علیہ جزائے خیر نصیب فرمائے. یہاں باقیات الصالحات کے نام سے مدرسہ شروع ہوا تو وہاں دارالعلوم دیوبند کے نام سے شروع ہوا, جس پہ قال اللہ قال رسول. علماء جو بنتے تھے ان کی یہی ذمہ داری تھی کہ ملک سے انگریز کو کس طریقے سے بھگایا جائے. اس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, مولانا رحمت اللہ کیراگی رحمت اللہ علیہ, مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ, حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ, ارے کس کا نام گناؤ, عنایت اللہ کاکوری, یہ سب بڑے بڑے ہمارے اس علاقے سے, مولانا احمد اللہ مدراسی رحمت اللہ علیہ, یہ سب گھسے ہیں اللہ کے نام پر اسلام کے بچانے کے لیے. اس وقت جا کر اللہ تبارک و تعالی انگریز کے بھاگنے پر مجبور ہونے کی تمام کارروائیاں شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد جمعیت العلماء کے جتنے تھے حضرت مدنی وغیرہ, ان سب لوگوں نے مہاتما گاندھی کو بلا کر, مہاتما گاندھی کو ملک کا دورہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا تو جمعیت العلماء کے طرف سے پیسہ دے کر پورے ملک کا سیر کرایا گیا. مہاتما کا لفظ جمعیت العلماء نے دیے. اس کے بعد انڈیا کے اندر چیزیں نہیں دے سکتے, اسی طاقت اللہ نے دی تھی, لیکن ان کے ہاتھ میں جو طاقت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں ایسا مسلمان بنانا پسند نہیں تھا, تو مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا. تو اس طریقے سے اسلام پھیلتا گیا الحمدللہ, اور یہاں بہت سارے مسلمان بادشاہ آتے چلے گئے, ایک کے بعد دیگرے آتے گئے. مغلیہ سلطنت آئی, مغلیہ سلطنت آئی تو بابر جو بادشاہ ہے جس کے سلسلے سے یہ بولنے والے چھوٹے ظالم میں کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ اس نے ظلم سے بنایا,
ایک عبادتگاہ کو توڑ کر جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹے ہیں، سری جھوٹ ہے۔ بابر کے لکھے ہوئے الفاظ آج بھی ہے، ہمایوں کو لکھتا ہے، بیٹا ہمایوں، یہ ملک کے اندر ہمارے اور بھائی بھی جو اسلام نہیں لائے، وہ گائے کو ذبح کرنا پسند نہیں کرتے۔ طاقت بابر کی ہے، کوئی مائی کا لال اس کے جوتے کو بھی چھین نہیں سکتا تھا۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود اسلام کے رواداری کو اس نے کس انداز سے بتا رہا ہے، توجہ سے سنیں اس بات۔ کہنے لگا بیٹا ہمایوں، ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، وہ گائے کو ذبح کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، لہذا اس ملک میں گائے ذبح کرنے کی اجازت نہ دیا جائے، بہت اچھا نہ کیا جائے۔ اس طریقے سے مساوات اور انسانیت کا سبق مسلمان بادشاہوں نے دیا ہے، جو طاقت کے باوجود گائے کو ذبح کرنے سے منع کر رہا ہے۔ ایسا بادشاہ کیا مسجد کے لیے ایسی جگہ توڑ کر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پوری زمین تو اس کے قدموں کے نیچے تھی، وہ جو چاہے جہاں چاہے بنا سکتا تھا۔ تو بہرحال مسلمان ایک حد تک چلتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، جب تک مسلمان اللہ کی ذات کو پکڑ کر کلام اللہ کو سامنے رکھ کر سلطنت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ رہے گی۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر نفس کو لے کر شیطانیت کو لے کر آگے بڑھے گا، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور نصرت بھی سے ہٹ جائے گی۔ ایسے ہی ہوا، بادشاہوں کے اندر عیاشی آ گئی، عمارت سازی آ گئی، فلاں اس کے پیچھے دوڑنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انگریز کی شکل میں ایک دشمن خدا، دشمن رسول اللہ، دشمن اسلام جو انگریز تھا انگلینڈ کا، اس کو آہستہ سے 1620 میں داخل کر دیا انڈیا کے اندر۔ انڈیا میں جو داخل ہوا انگریز، کیا سمجھ کر؟ جہانگیر کا دور تھا، کہنے لگا یہاں آئیں گے، تجارت کریں گے، بیپار کریں گے۔ جہانگیر جو تھا پہلے اجازت نہیں دیا، لیکن بعد میں کہنے لگا ٹھیک ہے تجارت کرنا تو کر لو۔ تجارت کے ہیلے میں یہ لوگ بیوپاریوں کے شکل میں ملٹری کو اندر لاتے گئے، لاتے اورنگزیب کے زمانے میں تو کچھ نہیں ہو سکا۔ اورنگزیب کشمیر نہیں بلکہ افغانستان سے لے کر سری لنکا تک پورا انڈیا انہوں نے بنا دیا، گجرات کے کنارے سے لے کر برما کے آخر حد تک انہوں نے انڈیا بنا دیا، پورا ایک ملک تھا ہمارا۔ لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مسلمانوں ہی کا ملک ہے، نہیں، اس کے اندر ہر کوئی رہتے، سب کا ملک ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی مسلمان ہوتا تو مسلمان کو شریعت پر چلنے کے لیے اسے مجبور کیا جاتا۔ مجبور کا مطلب یہ ہے سلطنت تھی جس کی وجہ سے اسے چلنے کے لیے قانون پر لگایا جاتا ہے، غیر مسلموں کو شریعت پر چلنے کی کوئی زبردستی بالکل نہیں تھی۔ چلتے چلتے انگریز آیا، آتے اورنگزیب کے بعد جو ان کے اولاد آئے ان کے اندر بے دینی آتی چلی گئی۔ بے دینی جب آئی، آتے اتنی بے دینی آئی، الحفیظ العما اس کا اظہار کرنا بھی مشکل ہے، ملک کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہاں ایک بادشاہ، وہاں ایک بادشاہ، یہاں جہاں گورنر ہوتا تھا وہ گورنر بھی اپنا بادشاہ ہونے کا اعلان کرتا، پھر کیا ہوتا پورے ملک کے اندر۔ تب بھی انگریز کیا کرنا شروع کر دیا، اب تک تو ہم سب مل کر تھے، انگریز کیا کر دیا، جو ہمارے غیر مسلم بھائی تھے ان سے جا کر کہہ یہ ملک تمہارا ہے، مسلمانوں نے تم سے اس ملک کو چھین لیا، ہم ساتھ دیں گے، تم ان کو مارو، ان کو بھگاؤ، یہ ملک تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ مسلمانوں کو جا کر انگریز بولتے ان کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہمیشہ تمہارے اپوزٹ رہتے ہیں، ان کو جا کر
اس طریقے سے بول کر جو مسلمان اور غیر مسلم ہندو مسلم جو مل جل کر تھے ان کے آپس میں سب سے پہلے پھوٹ ڈال کے تاکہ ان کی قوت ٹوٹ جائے اور انگریز اپنے قبضے میں لے. اس طریقے سے جب انتشار ہونے لگا تو سب سے زیادہ ان کو جو خطرہ محسوس ہوتا تھا ہمارے اس ملک میں بادشاہوں میں، کس سے خطرہ لگتا تھا معلوم ہے؟ کلکتہ میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا سراج الدولہ. زبردست بادشاہ، اس کے سامنے انگریز کی دم نہیں چلتی تھی تو خود مسلمانوں کو پیسہ ڈال کر خرید لیے، جیسا آج بھی خریدتے ہیں نا. مختار عباس تخوی ہے نہیں ہے، جس کا ہے حکومت کو جھنجھنا ہے، جدھر ادھر ہلاؤ تو ادھر جھنجھن بولتا ہے، ادھر ہلاؤ تو ادھر جھنجھن بولتا ہے. اس طریقے سے اس زمانے میں میر جعفر کے نام سے کمبخت تھا، اس کو پکڑ کر پیسہ دے کر کیا کیا گیا؟ سراج الدولہ کو شہید کرا دیا گیا. وہ پورا علاقہ قبضے میں لے لیا. میں مختصر بول رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو خطرہ محسوس ہوا ہمارے اس علاقے میں، حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بہت ڈینجر معلوم ہوتا تھا. بہادر تھے، ہمت اور شجاعت تھی، اللہ سے ڈرنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، نہ مسلمان نہ ہندو، سب کو لے کر چلنے والے تھے، سب ان کے پیچھے چلتے تھے. تو انگریز کو سب سے زیادہ خطرہ ان سے محسوس ہوا. تو ان کی سلطنت میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا میر صادق. پیسے لا کر انڈیل دیا گیا، جتنا چاہو لے لو، اور ٹیپو سلطان کے بعد تم کو اس تخت پر بٹھا دیا جائے گا. حرص، مسلمان کے اندر حرص، حسد جب آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اتنی شیطانیت آتی کہ شیطان کی ضرورت نہیں پڑتی. اب کیا تھا؟ سب کا سب لوٹ کیا تھا انگریز. اب بھاگنا بھی چاہتا تھا، یہاں خالی ہوگا کچھ نہیں، بھاگیں گے اپنے ملک. تو جب بھاگنے کا وقت آیا تو 1947 الحمدللہ ہمارا ملک آزاد ہوا. لیکن انگریز درمیان میں ایک شہد رکھ کر گیا، ایک پاکستان بنایا اور ایک پاکستان ادھر بنایا. کیوں بنایا گیا؟ انڈیا کو توڑنا مقصود نہیں تھا، مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا مقصود. جو بھی ہوا، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے ملک میں سب افراد بیٹھ کر یہ قانون بنے. چلو ہم سب مل کر قانون بناتے ہیں، جو گئے مرے ہو کچھ بھی ہو، اس سے ہمارا کوئی نہیں. تو بناتے بناتے 1949 تک ہمارا قانون بناتے رہے. روزانہ اس کے اوپر بحث، بڑے بڑے مفکرین بیٹھے، بڑے بڑے سمجھدار دانشور، جس میں پورے سب سے زیادہ اہمیت بابا صاحب امبیڈکر کو دیا گئی ذمہ داری. بہت سمجھدار، انسانیت نواز، اونچ نیچ سے دور، ہر کسی کو انسان سمجھنے والا. اتنا انسان سمجھتے تھے بابا صاحب امبیڈکر. ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک الگ بات. تو بابا صاحب امبیڈکر جو تھے، ان کی ذمہ داری میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، انڈیا کا قانون بنایا گیا. اس قانون کے اندر سب سے اہم بات یہ تھی، یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، فلاں فلاں سب جی سکتے ہیں، کسی کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. کوئی آدمی کسی کے انڈر میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اس قانون میں سب کے سب عبدالرب لشکر، مولانا حضرت موہانی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ. مولانا حفظ الرحمان صاحب بہت آگے بڑھتے تھے، علماء دیوبند کے طرف بہت بڑی غضب کی شخصیت تھی، جنہوں نے قصص القرآن کے نام سے کتاب کو لکھا. تو پارلیمنٹ کا قانون بنانے میں یہ بھی تھے. قانون بننے کے بعد یہ ہوا
کہ ہمارے اس ملک میں ہر کسی کو آزادی سے جینے کا حق ہوگا. یہاں نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان، سب اپنے اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کرو، اپنے اپنے طرف سے زندگی بسر کرو. اسکول سب کے لیے ہوں گے، کالج سب کے لیے ہوں گے، ہاسپٹل سب کے لیے ہوں گے. یہ ہمارا جو نافذ ہوا 1950 میں، یہ قانون ہمارے ملک میں آ گیا. الحمدللہ جب سے اب تک چلتا آ رہا ہے. لیکن درمیان میں ایک بات، اب چند سالوں سے بعض افراد یہ شروع کر دیں یہ ملک مسلمانوں کو رہنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان باہر سے آئے. تو ہمارا ان سے یہی سوال ہے، جب مسلمان باہر سے ہیں تو آپ کہاں سے آئے؟ مسلمان باہر سے آئے تو یہاں اصل قوم جو انڈیا کی اسے دراوڑ کہتے ہیں، جو مدراس کے علاقے میں رہتے ہیں. یہ براہمن جتنے یہ سب انڈیا کے نہیں، یہ بھی آرین ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، انڈیا کے نہیں ہیں. مسلمان کا ہو جانا یہ ثابت نہیں کرتا باہر سے آنا. یہاں کے خود رہتے ہوئے یہاں بھی اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، اور یہ ملک ہمارا سب کا ہے. آج کا دن جو قانون ہے، ہم سب کی ذمہ داری اس قانون کے، ہم سب مل کر کیا کریں؟ حفاظت کریں. اسی سیکولرزم کو نافذ کرنے کے لیے جب مہاتما گاندھی سب کے سامنے بول رہے تھے، اس میں سے RSS کا ایک ظالم ناتھو رام گوڈسے کے نام سے مہاتما گاندھی جی کو شہید کر دیا. تو اس کے بول کی وجہ سے مسلمانوں کو سب کو حق ملتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے صرف ہمارا ہی چلنا چاہیے. یہ بھی یاد رکھو کہ ایسا ملک کبھی بھی نہ پنپ سکتا ہے، نہ پنپا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے ہم سب مل کر ملک کی ترقی کریں. کیا ہمارے اس ملک میں مسلمان کسی چیز میں ترقی نہیں کیا؟ کہاں ترقی نہیں کیا؟ جبکہ بازو میں چائنا کے اندر جو بڑے بڑے میزائل ہیں جس کی وجہ سے دنیا ڈر رہی ہے، اس چائنا کو ڈرانے کے لیے سب سے پہلے میزائل انڈیا میں بنانے والا عبدالکلام تھا، جو سائنٹسٹ تھا، مسلمان تھا. اتنا زبردست میزائل جس کی وجہ سے چائنا خوف کھا جائے. اے پاکستان کی کیا ہے، چائنا خوف کھا جائے. ایسے بڑے بڑے میزائل بنانے والا مسلمان، ایسے بڑے بڑے سائنٹسٹ مسلمان ابھی بھی ہیں. ہمارے خاص تعلقات ہیں ڈاکٹر سے، RSS کے ہوں، وہ بول رہے تھے کہ فلاں مقام پر مسلمان ہیں، اس کا نام ہے بابیا، زبردست. آج بھی وہ ٹیکنالوجی کا کرتا ہوا، وہ آج بھی میزائل بناتا ہے. اتنا سب کچھ مسلمان کرنے کے باوجود مسلمان کو اگر حق نہیں ہے یہ بولنا، اگر کوئی بولتا ہے تو ایک طرف سے غصہ بھی آتا ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی بیوقوفی پر ہم کو ہنسی بھی آتی ہے. تو بہرحال میرے دوستو، آج کا جو وقت ہمارا ہے، اسی بات کو کانسٹیٹیوشن یعنی قانون جو انڈیا کا ہے بنانے کے لیے آج کے دن 26 جنوری کو طے کیا گیا تھا. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب ہمارے اس ملک کی کیا کریں، اس ملک کے قانون کی حفاظت کریں، اور ہم سب دعا ان تمام شہیدوں کے حق میں کریں. میں کیا بتاؤں، انڈیا کے اندر جو مسلمان قربانی دیا، لال قلعہ دلی کی جو انڈیا گیٹ جا کر دیکھو تو اس کے اندر 60%، 70% سب مسلمانوں کے نام لکھے گئے. چمن کو لہو کی ضرورت پڑی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی. چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.